हाद सलावत। मैं अभी इन मजालिस से पहले आप हज़रात और मोमिनीन इस्लामाबाद की नियाबत में अरबाईन के मौके पर मशी अरबाईन और ज़ियारत अरबाईन की फ़जीलत हासिल हुई, जहाँ नियाबत में रोज़ अरबाईन के दिन, चहलुम के दिन ज़ीरे क़ुब्बे सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद के नीचे ज़ियारत और दुआ का शरफ़ हासिल हुआ। और उस ज़ियारत में तमाम मोमिनीन को, और क्योंकि मुझे आकर आपसे ख़िताब करना था, ख़ुसूसन इस जमा को याद रखा। अरबाईन की ज़ियारत मोमिन की अलामात में से एक अलामत है, और अरबाईन और चहलुम के दिन तमाम अम्बिया, तमाम औसिया, तमाम औलिया उस नूरानी गुंबद के नीचे जमा होते हैं। मलाइका, कई मिलियन मलाइका रफ्तो आमद की, तकरीबन ये सूरत नहीं समझ में आ सकती हमें, अलबत्ता तकरीबन अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप भी तशरीफ़ ले गए हों तो वो सड़क, वो शारे ख़याबान जो नजफ़ से, इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लीजिए, इसकी गूंज इतनी नहीं चाहिए, जो सड़क नजफ़ से करबला आती है, उसमें जब 2 करोड़ लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हों और वो आशिकान हुसैन लब्बैक या हुसैन कहते हुए जैसे आ रहे होते हैं, उसी रफ्तार से जा भी रहे होते हैं, क्योंकि 2 करोड़ एक ही वक्त में तो करबला में नहीं समो सकते। जब एक वक्त में नहीं समो सकते तो वहाँ ईसार का ये जज्बा भी मोमिनीन में देखने में मिलता है कि मैं आया, मैंने ज़ियारत कर ली तो मैं जल्दी से चला जाऊँ, दूसरे मोमिन को मौका मिले। मुझे ये फ़जीलत हासिल हो गई है, और ये फ़जीलत भी हासिल करते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और मोमिन को दे दूँ। इस तरह मोमिन आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। रिवायात में है, हमने अभी इस मार्च को, इस पैदल चलने को मशी कहते हैं अरबी वाले, और जो मोमिनीन जिस भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हों वहाँ आते हैं, उन सब की ज़बान पर मशी चढ़ जाता है कि हम मशी कर रहे हैं, वी आर डूइंग मशी, और हम मशी कर रहे हैं, मादारी मशी मिकुन, जिस भी ज़बान का आदमी है वो मशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और ये कई मिलियन अफराद हम देख रहे हैं, रिवायात में है कि कई मिलियन फरिश्ते भी उस दिन आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। वो क्या नूरानी मंज़र होगा उसका खुदा को इल्म है, लेकिन ये फरिश्ते जो भी उस दिन नाजिल हो रहे होते हैं और जो भी ऊपर जा रहे होते हैं, उरूज कर रहे होते हैं, ये सब अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा पर दुरूद और सलाम भेज रहे होते हैं। उनकी तमाम उन दुआओं को जो अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा करते हैं, उन पर आमीन कह रहे होते हैं। तमाम अम्बिया, तमाम औसिया, तमाम फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे होते हैं। और एक ऐसा अजीम मंज़र है, एक ऐसा अजीम इज्तिमा है कि जिसे देखने के बाद इंसान को ये बात कुछ हद तक समझ में आ जाती है कि जब इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएंगे
تو اپنا تعارف یوں فرمائیں گے کہ میرا جد حسین ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ کسی شخص کو جب اپنا تعارف کرانا ہو، وہ بھی جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو صرف الصادق والوں کے لیے ظہور نہیں کریں گے، صرف مؤمنین کے لیے ظہور نہیں کریں گے، صرف مسلمانوں کے لیے ظہور نہیں فرمائیں گے، تمام عالم انسانیت کے لیے ظہور کریں گے، اور تمام عالم بشریت کو اپنا تعارف دے رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں، یہ ظہور کرنے والا کون ہے۔ پہلے انسان کہہ سکتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ اپنا تعارف کسی ایسی ذات کے ذریعے کرا رہے ہوں جس ذات کو ساری دنیا نہیں پہچانتی۔ ساری دنیا کو کیا پتا حسین کون ہے؟ ایک بدھ کو کیا پتا حسین کون ہے؟ ایک کرسچن کو کیا پتا حسین کون ہے؟ ایک یہودی کو کیا پتا حسین کون ہے؟ لیکن یہ عظیم اجتماع ایسا ہے کہ جس کے بعد ساری دنیا کو جس بھی مذہب اور مکتب سے تعلق رکھتا ہو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا نام حسین ہے، اور آج حسین کا اربعین ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ معجزہ جسے ہم خلق ہوتے دیکھ رہے ہیں، حسین کا معجزہ وہ 72 کا معجزہ تھا جس نے اس معجزے کو خلق کیا ہے جو 2 کروڑ افراد کا معجزہ ہے۔ عراق جیسا ملک جس میں اگر آپ ان مشاہد مقدسہ کو، عتبات عالیہ کو نکال کر دیکھیں تو اس میں شاید 1,00,000 آدمی بھی نہ جا سکے۔ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہاں 1,00,000 آدمی کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ اسی امام بارگاہ میں اگر کوئی پروگرام کریں اور اس پروگرام میں 1000 کی جگہ 10,000 لوگ آ جائیں تو ہم یہاں اس کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم رہ جاتے ہیں، جبکہ یہاں کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے۔ لیکن وہاں اس حالت میں جب 2 کروڑ افراد آتے ہیں، ان 2 کروڑ افراد میں سے نہ فقط کسی ایک فرد کو کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنی ضرورت کی ہر چیز اس کی ضرورت سے زیادہ میسر ہوتی ہے۔ ہم مشی پہ جب ہم نے شروع کی مشی، نجف سے نکلے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارے مختصر سے قافلے میں جو لوگ تھے، پہلی سبیل جو آئی اور اس پہ ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا، کھانا وانا تھا، مچھلی بنی ہوئی تھی، چاول بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا چلو کھاتے ہیں، جلدی کرو۔ میں نے کہا جلدی نہ کرو، پچھتاؤ گے، اتنا کھانے کو ملے گا اور اس قسم کی اقسام کی چیزیں تمہیں کھانے کو ملیں گی کہ تم کہو گے کاش ہم خالی پیٹ آتے، کاش ہم نے پیٹ نہ بھرا ہوتا۔ انسان ہے، ایک جگہ انہوں نے میری بات مانی، 2 3 4 5 جب کچھ سبیلیں گزر گئی انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کھانا چاہیے، آگے رش بڑھ جائے گا، پھر پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ خیر انہوں نے تھوڑا سا کھایا، ہم تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک صاحب وہاں راستے کے کنارے کھڑے تھے اور انہوں نے بڑھ کے کہا کہ آپ آئیے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے تو نماز بھی پڑھیں، کھانا بھی کھائیں اور ہمارے گھر چلیں۔ ہم نے سوچا کہ ان کا گھر یہیں نزدیک کہیں ہوگا راستے میں، ہم ان کے ساتھ چل دیے۔ انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور تقریباً 1-2 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے پہ ہر وہ چیز جو آپ یہاں کسی اچھے کھانے میں اہتمام کرتے ہیں وہ سارا کھانا موجود تھا۔ وہ سارا کھانا کھایا، ان کی پوری فیملی نے بھی کھایا۔ جب نماز کا وقت ہوا اور ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے تو قصر پڑھی، انہوں نے بھی قصر پڑھی۔ ہم نے کہا کہ مجھے خیال آیا شاید اس کو احکام کا علم نہ ہو کہ ہم نے قصر نماز پڑھا دی تو پیچھے انہوں نے بھی قصر پڑھ دی۔ ان سے بات کی، پتہ چلا وہ خود عالم دین ہے۔ اس دن وہ لباس میں نہیں تھے، عربی ایک عام جبے میں تھے، عربی عربوں کا لباس ہے اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص کون ہے۔ کہا میں خود عالم دین ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں اور یہاں صرف خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، خود مسافر ہوں۔ اس کے بعد ہمیں وہ چھوڑنے کے لیے گئے، چھوڑنے کے بعد ہم سے جیسے ہی خدا حافظ کی وہ ایسے لپکا کسی اور زائر کی طرف کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو اور کسی اور زائر کو لے کے گھر جاؤں۔
میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم پہلے شخص نہیں تھے جو اس کے گھر گئے تھے، آخری بھی نہیں ہیں، اس نے ہمیں خوب کھلایا، لیکن اس کے سارے خاندان والوں نے بیٹھ کر ہمارے ساتھ خوب کھایا بھی، اور ہمارے ساتھ بھی خوب کھایا، اور ہر کھلانے والے کے ساتھ بھی خوب کھائیں گے تاکہ جو کھانے آیا ہے وہ خوب کھا سکے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ میزبان آخر تک کھاتا رہے۔ وہ اگر میزبان پہلے کھانا بند کر دے، کھانا روک دے، تو مہمان بھی کہے گا کہ بس اب نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کرم ہے، کرم اسے کہتے ہیں، اور اس کرم کو اہل بیت سے سیکھا ہے، اور اس کرم اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 کروڑ افراد ایک جگہ جمع ہوں اور جو سبیلیں ہیں ان پر کوئی کھانے والا نہ ملتا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے دامن تھام لیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ ہماری سبیل سے کچھ کھاتے جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے اگر اہل بیت کی کرم نہ ہو، اہل بیت کا معجزہ نہ ہو، کوئی ایسا معجزہ خلق ہو۔ اسے میڈیا نے 2 کروڑ کو تو منتقل کر دیا، لیکن اس طرح جو سٹوریز اس مشی میں ہیں، اس 40 میں ہیں، جو معجزات ہیں، جو کرامات ہیں، اسے یوں نقل نہیں کیا جا سکا۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے، ہماری ٹیم ابھی ہادی ٹی وی کی ہے، ابھی تک وہ وہاں ریکارڈنگ میں مصروف ہے، اور ایک ڈاکومنٹری بننے کی کوشش ہے، انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی کہ لوگ سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ لیکن وہ ایک کیمرہ ہے، اور ایک کیمرے کو، ایک ٹیم کو جو سٹوریز ملتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں ایسی سٹوریز، ایسے معجزات وہاں خلق ہو رہے ہوتے ہیں جسے کیپچر کرنا ایک ٹیم 2 ٹیم کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں تک تو لوگوں نے ہمیں بتایا ہے اور اس کا ہمیں علم ہے۔ اس کے بعد جب یہ مشی اور 40 اور چہلم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کربلا میں، اور 28 سفر ہوتی ہے، تو یہ تمام لوگ جو پیدل کربلا گئے تھے، اب کربلا سے پیدل چل کر نجف آتے ہیں۔ کربلا سے کیوں پیدل چل کے نجف آتے ہیں؟ اس لیے کہ شہادت رسول خدا کی تسلیت دے سکیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو۔ اور یہ شہادت اور یہ رحلت رسالت مآب کی مظلوم رحلت ہے، اتنی مظلوم شہادت ہے کہ جب آپ کی رحلت ہوئی تو بھی امت نے کوئی انتظام، کوئی عزا، کچھ بھی بپا نہ کیا۔ سقیفہ میں ایک رسمی تعزیتی قرارداد بھی پاس نہیں ہوئی، صرف کہنے کے حد تک، دل سے نہیں، زبان سے بھی کوئی ایک تعزیتی قرارداد پاس نہیں کی گئی کہ یہ ایک بڑا صدمہ ہوا ہے، رسالت مآب رحمت للعالمین ہم سے جدا ہوئے ہیں، کوئی وہاں پر عزا بپا نہیں ہوئی۔ اور 28 سفر ہم بھی آج بھی اس طرح جس طرح منانا چاہیے اس طرح نہیں مناتے، اور یہ دن آج بھی مظلوم ہے۔ ہم نے کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن کی نجف سے، جب وہ زائرین آ رہے تھے تو وہاں ہمارے اردو بولنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ رسالت مآب کی رحلت کا دن ہے، ہمیں امام حسن نے مجتبیٰ کی شہادت کا علم تو تھا، لیکن یہ کوئی رسول خدا کی بھی شہادت کا دن ہے، اور پھر اس پر یہ عظیم معجزہ پھر سے خلق ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ، یقیناً وہ پھر 2 کروڑ نہیں ہوتے، لیکن کروڑوں میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ مشی کرتے ہیں، دوبارہ پیدل چلتے ہیں، اب کربلا سے نجف کی طرف، اور نجف آ کر امیر المؤمنین کو پرسہ دیتے ہیں، اور نجف میں بھی پذیرائی کا یہی عالم ہے۔ ہم ایک دفعہ رات کو پہنچے کربلا سے، ہم رات کو، کیونکہ کافی پہلے کی بات ہے جب عراق کے حالات صحیح نہیں تھے اور وہاں امن نہیں تھا، تو کربلا نجف سے کوئی 20 کلومیٹر پر روک دیا گیا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور یہاں سے آگے رات کو چلنا ممنوع ہے۔ ہمیں کیونکہ پہنچنا تھا صبح جلدی، تو ہم نے بات کی اور وہاں سے اجازت لے کے نکل آئے۔
اکیلے ہم 2-3 پاکستانی ہی تھے. نجف پہنچ کر نجف کی گلیوں میں تقریباً کھو گئے, سیدھا راستہ نہیں ملا کیونکہ باقی تمام لوگوں کو روک دیا گیا تھا, چلنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. وہاں ہمیں بہت سی گلیوں سے گھوم کر اپنے جس جگہ ہم تھے وہاں پہنچے. بلا مبالغہ نجف کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس میں دیگیں تیار نہ ہو رہی ہوں. یعنی پورا نجف ساری رات دیگیں تیار کر رہا تھا کہ کل جب یہ زائرین پہنچیں گے تو ان کے کھانے کا مسئلہ نہ ہو. اسی لیے اب سوچ لیجئے, اگر اسلام آباد میں کوئی جلوس آ رہا ہو اور اسلام آباد کی ہر گلی, کوئی حرم کے نزدیک کی گلی نہیں, صادق کے نزدیک کی گلی نہیں, بلکہ اسلام آباد کی ہر گلی میں دیگیں چڑھی ہوئی ہوں اور پورا اسلام آباد ساری رات تیاری میں ہو کہ کل جو زائرین آ رہے ہیں ان کی خدمت ہو سکے. تو یہ وہ معجزات ہیں, یہ وہ کرامت ہیں, یہ وہ جذبہ ہے ایثار کا جو ہم سے دور ہیں اور ہم تک اس طرح منتقل نہیں ہوئے, اور ہمیں بھی یہاں اس جذبے کو, اس خدمت کو بیدار کرنا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ تمام مومنین مخصوصاً ان ایام میں, 40 کے ایام میں, چہلم کے ایام میں خود مشی کر سکیں, چل کر زیارت کر سکیں امام حسین علیہ السلام کی, اور اس زیارت کے بعد پھر رسول خدا کی رحلت پر پرسہ دینے امیر المؤمنین کے حرم بھی چل کر آ سکیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. رہ گیا کہ یہ جو چل کے آتے ہیں لوگ, مشی کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا ثواب ہے؟ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک جب اتنی عظیم معجزہ, اور یہ معجزہ جب تمام انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے, ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے دنیا میں خلق ہوتا ہے. پہلے 2-4 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا نے اس کی تکذیب کرنا شروع کی, نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, اور اتنے لوگ اس شہر میں جمع نہیں ہو سکتے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اب تقریباً سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ 20 ملین کا اجتماع ہے, کیونکہ حقیقت کا کب تک انکار کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, رپورٹ ہونا شروع ہوا, لیکن اس کے آگے جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہیں. وہ جو حسین کا پیغام ہے وہ نہیں پہنچا ہے, اور اس کے خلاف بھی تحریک شروع ہو گئی ہے کہ جی چل کے آنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, زیارت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر یہ کالی بیڑیں ہماری ہی صفوں میں بھی گھس آتی ہیں. یہ ڈیبیٹ ابھی آپ تک نہیں پہنچی کیونکہ یہ وہاں شروع ہو گئی. ہم اس سال نجف میں تھے, وہاں علماء کی اور محققین کی محافل میں بیٹھتے تھے, تو وہاں یہ باتیں سامنے آنا شروع ہوئی کہ کچھ قلم کار جو ہیں اس طرح لکھنا شروع کیا ہے کہ زیارت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے, 40 کی زیارت کی بھی فضیلت نہیں ہے, چلنے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہمارے لیے بھی یہ بات واضح ہے اور کسی کو اس میں شک نہیں ہے کہ زیارت امام حسین کی کیا فضیلت ہے, لیکن پھر بھی اگر ہمارے بچوں تک یہ باتیں بعد میں پہنچتی ہیں تو اس کے لیے اس سے پہلے کہ دشمن کی باتیں ان کے ذہنوں تک پہنچیں, ہم معصومین کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. روایات کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ جنت میں وہ منزلت اور وہ مرتبہ جو زائر حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو. یہ بہت سی روایات ہیں, ہمیں وہ تمام روایت آج پیش نہیں کروں گا, اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ایک روایت نہیں ہے, 2 نہیں ہیں, بہت سی روایات ہیں جس کا حاصل یہ ہے. ان میں سے کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب انسان مرے گا قیامت کے دن اور وہ دیکھے گا زائر حسین کے مرتبے کو, تو اللہ سے درخواست کرے گا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ چاہیے. تو ندا آئے گی کہ یہ مرتبہ حسین کی زیارت سے حاصل ہوا ہے. انسان تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ پلٹا دے دنیا میں تاکہ میں حسین کی زیارت کر کے آؤں. یہ وہ مرتبہ ہے جو حاصل نہیں ہوگا.
روایات میں اس بات کی تاکید بھی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور حسین کی زیارت کریں، وہ ضرور کربلا کی زیارت کریں۔ اب اس تاکید سے وجوب کا استفادہ ہوتا ہے یا وجوب کا استفادہ نہیں ہوتا ہے، یہ امر جو ہے وارد ہوا ہے روایات میں، اس امر کا حکم کا یہ وجوبی حکم ہے یا استحبابی حکم ہے، یہ خود ایک بحث ہے، ہم ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ معصومین سے، ائمہ سے ہمیں حکم ہے کہ ہم زیارت پر جائیں۔ پھر ایک روایت صرف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ امام تشریف رکھتے تھے نجف میں، اپنے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ اور قادسیہ کی طرف جو سڑک آتی ہے، راستہ آتا ہے، سڑک تو اس زمانے میں نہیں تھا، جو راستہ آتا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، ایک شخص یمن سے آئے گا، اس سے کہنا کہ فرزند رسول تمہیں بلاتے ہیں۔ یہ شخص جاتا ہے اور عراق کی اس سخت گرمی میں، عراق میں گرمی بھی شدید ہے اور سردی بھی شدید ہے، وہاں 40 کے ایام میں بھی بہت سردی تھی، یہاں اسلام آباد کے اس امام بارگاہ میں سردی نہیں ہے، ہم لوگ سردی سے ڈر گئے ہیں، الگ مسئلہ ہے، گیس بھی نہیں آ رہی آج کل، اس کی وجہ سے مومنین کو اور پریشانی ہے، وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں 40 کے ایام میں خاصی سردی تھی، اور اس سردی کو بڑوں کی تو بات اپنی جگہ، چھوٹے چھوٹے بچے جو مشی کر رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، وہ بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ اور میں نے تقریباً اس بات کو نوٹ کیا، ہمیں کچھ ہم نے مشی کی، کچھ ہمیں 2-4 دفعہ ریکارڈنگ وغیرہ کا بھی کام تھا، گاڑی پر بھی اس روٹ پر آنا جانا پڑا، اور خاص میں نے توجہ کی کہ کوئی بچہ اس راستے میں سردی سے، تکلیف سے، تھکاوٹ سے رو رہا ہے یا نہیں رو رہا، مجھے کوئی ایک بچہ نظر نہ آیا۔ یہاں آپ بازار میں چلے جائیں، 100 لوگ ہوتے ہیں، 100 میں سے جو 5-10 بچے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں میں بچے آتے ہیں، یہ مسئلہ رہتا ہے، بچے روتے ہیں، اس پورے راستے میں جہاں ہزاروں بچے تو میں نے دیکھے ہیں، کوئی ایک بچہ نہ روتا تھا، نہ کسی بچے کو سردی سے کوئی مشکل پیش آئی تھی۔ یہ کرامات میں سے ہم نے خود یہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھا ہے، میں اپنے بچپن کا واقعہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں گئے تو وہاں کھیتوں سے گزرنے سے منع کرتے تھے، ہمیں یہاں تو پتہ نہیں تھا کھیت کیا، ہمارے حساب سے تو سب گھاس ہوتی تھی، اس کے اوپر سے چلنا تھا، تو ہم وہاں چلے تو کسی نے بتایا بھئی یہ کھیت ہے اور اس کھیت میں سے نہ گزرو، فصل خراب ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں گزرتے۔ کوئی جلوس ہوا، کہ کون سا جلوس تھا مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ جلوس جو ہے کھیتوں میں سے گزرنا شروع ہوا، ہم نے منع کیا، ہم نے کہا بھئی یہ تو کھیت خراب کرنا صحیح نہیں ہے، ہمیں بھی چلنے سے منع کیا گیا ہے، جلوس کیوں کھیت سے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، اگر جلوس امام حسین کا جلوس جس کھیت سے گزرتا ہے اس کی فصل خراب نہیں ہوتی، اس کی فصل بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ وہی پودا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی پاؤں ہیں، ویسی ایک آدمی کا پاؤں آ جائے فصل خراب ہو جاتی ہے، پورا جلوس گزر جاتا ہے، فصل بہتر ہو جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ قادسیہ سے جو راستہ آ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص یمن سے آئے گا اسے کہنا کہ فرزند رسول تمہیں طلب کر رہے ہیں۔ یہ شخص گیا اور وہاں کھڑا ہوا، گرمی کے ایام تھے، سخت گرمی تھی، کوئی نہیں آیا، کھڑا رہا، کہتا ہے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے امام نے گمان کیا ہو کوئی آئے گا، لیکن اس گرمی میں کون نکلتا ہے، کون آئے گا، ایسے ہی بس اب واپس چلتے ہیں، جا کے امام سے کہہ دیں گے کہ کوئی نہیں آیا اور آپ کو بھی غلطی ہوئی تھی کہ کوئی آئے گا۔ امام کے ساتھ رہنے والے بھی وہ معرفت امام کی نہیں رکھتے تھے جو آپ رکھتے ہیں۔ ہم سے اگر امام کہہ دیں، آج ہمیں کسی روایت میں ہی نظر آ جائے کہ باہر کھڑے ہو وہاں کوئی صاحب آنے والا ہے، تو ہمیں تو یقین ہوگا کہ آئیں گے۔ جب امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ 1000 کا لشکر آنے والا ہے، تو وہاں پر بھی اصحاب نے اعتراض کیا، کہا یا امیر المومنین یہ 1000 کیوں کہا آپ نے، اگر کم آئیں، اگر زیادہ آئیں، کہیں لوگ آنے والے ہیں، ہزاروں آنے والے ہیں، آپ نے 1000 کیوں کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا اس لیے کہ 1000 لوگ آنے والے ہیں،
وہ بھی عام لوگ تھے، معرفت بھی نہیں رکھتے تھے. کہا کیا مطلب 1000 آنے والے ہیں؟ چند لوگ کھڑے ہو گئے گننے کے لیے، 1 2 3 4 900 990. کہا یار یہ تو لگتا ہے صحیح ہو گیا جو امیر المومنین نے فرمایا. 999 ہوا اور بندے ختم. یہ بھی اپنے حساب سے خوش ہو گئے کہ ہماری بات صحیح ہو گئی. جا کے امیر المومنین سے کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا کہ 1000 نہ کہیں، یہ 999 ٹھیک ہے 1000 کے قریب تو ہے لیکن 1000 نہیں ہے. یہ 999 ہوا ہے، 1000 لوگ نہیں آئے. وہ واپس جانے لگے کہ دور سے ایک آدمی چلا آیا، 1000 پورے ہو گئے. یہ امیر المومنین کا تمام ائمہ کا علم اسی طرح ہے. کلیات کا علم آسان ہے، جزئیات کا علم محال ہے. کوئی لشکر آنے والا ہے آسان ہے، 1000 آئے گا یہ جزئی علم ہے. جب کسی ایک لعین نے شقی نے امام سے جسارت کی کسی جنگ میں، تو امام نے فرمایا اے شقی خاموش ہو جا، میں گھوڑے کے ٹاپوں کو تیرے ہونٹوں پہ دیکھ رہا ہوں. اس کے کچھ لمحے بعد اس شخص کو دیکھا وہ مرتا ہے اور عیناً اسی طرح مرتا ہے کہ گھوڑے کے ٹاپ اس کے ہونٹوں پر پڑتے ہیں. یہ جزئیات کا علم ہے. ان جزئیات کا علم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مارا جائے گا اس جنگ میں یا نہیں مارا جائے گا، یہ کلی ہے. یہ تو پھر بھی کوئی بتا سکتا ہے. جب یہ مارا جائے گا تو یہ خنجر سے مارا جائے گا، تیر سے مارا جائے گا، تلوار سے مارا جائے گا، گر کے مارا جائے گا، گھوڑے کے نیچے آ کے مارا جائے گا. یہ پھر جزئی ہے. پھر اس جزئی میں سے جو ٹاپ آئے گی وہ ٹاپ اس کے ہونٹوں پہ لگے گی. اس کا علم یہ تقریباً محال ہے. کسی انسان کے لیے ایسا علم ہونا محال ہے. یہاں پہ اس نے شک کیا کہ امام نے فرمایا تو ہے کہ کوئی شخص آئے گا، لیکن اس گرمی میں کون آئے گا. میں کھڑا رہا، نہیں آیا. وہ واپس جانے لگا، اتنے میں دیکھا کہ دور سے کوئی سایہ نظر آتا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار چلا آیا ہے. وہ جب قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا تو یمن سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ ایک فرزند رسول ہیں، منتظر ہیں مدینہ میں، انہوں نے مجھے تمہاری تمام اوصاف سے آگاہ کیا اور کہا اس سے کہو کہ فرزند رسول تمہیں طلب کر رہے ہیں، ملنے چلے آؤ. یہ دونوں گئے. راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر کھڑا رہا، مجھے آواز آ رہی تھی، لیکن وہ صحابی کیونکہ امام نے اسے طلب کیا تھا وہ اندر گیا، یہ باہر خیمے پر کھڑا رہا. امام نے سوال کیا کہ تو کیوں آیا ہے؟ پہلے سوال کیا کہاں سے آیا؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں. امام نے اس کے نام اور اس کے قبیلے اور اس کے تمام تفصیلات بتائیں کہ تو فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے. اب تیرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ امام حسین کی زیارت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کوئی اور کام بھی ہے؟ کوئی سائیڈ بزنس بھی ہے؟ کسی اور سے ملنا بھی ہے یا صرف حسین کی زیارت کرنی ہے؟ کہا میں صرف حسین کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں جاؤں گا. یہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو ائمہ سے ڈائریکٹ جنہوں نے تربیت لی ہے. میں جاؤں گا، میں حسین کی زیارت کروں گا، وہاں نماز پڑھوں گا اور دعا کروں گا، اپنے حاجات طلب کروں گا اور واپس آ جاؤں. امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اس کام کا، زیارت کا کیا اجر ہے؟ کہا ہاں مجھے علم ہے. اس زیارت کی وجہ سے میرے اور میرے اہل و عیال کی صحت میں، مال میں برکت ہوگی. اس زیارت کی وجہ سے 3-4 چیزیں ہیں، ابھی ہو سکتا ہے میں ساری دقیق نہ بتا سکوں. اور میرے تمام حوائج، جو میرے حوائج ہیں وہ پوری ہوں گی. امام نے فرمایا اور؟ کہا بس یہ چیزیں مجھے حاصل ہوں گی، میرے مال میں برکت ہوگی، میرے بدن میں برکت ہوگی، میرے اہل و عیال کی زندگیوں میں برکت ہوگی، مجھے اپنے حوائج ملیں گی. امام نے فرمایا کیا میں اس پر کچھ زیادہ کر کے بتاؤں؟
جو کچھ تمہیں ملنے جا رہا ہے اس کی فضیلت بتاؤں؟ کہا یہ اپنا رسول اللہ ضرور فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ یہ جو چیزیں تم نے کہیں یہ تو ملیں گی، جسم میں بھی، مال میں بھی، ایمان میں بھی، ہر چیز میں برکت ملے گی، لیکن ایک زیارت امام حسین کا ثواب، ایک حج کا ثواب ہے، وہ بھی وہ حج جو رسول خدا کے ساتھ کیا گیا ہو، جو کہ مقبولہ ہو، جو کہ مبرورہ ہو، جو کہ زاکیہ ہو۔ حج بہت عظیم عبادت ہے۔ رسالت مآب حج پر تشریف لے گئے، کیونکہ رسول کے ساتھ کا حج ہے نا، رسول خدا حج پر تشریف لے گئے۔ واپس جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی وہاں تھا جو حج پہ ساتھ نہیں آیا، مالدار بھی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ ثواب جو آپ اس حج سے حاصل کر کے آئے ہیں میں حاصل کر سکوں۔ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے اور کہا یہ جو کوہ ابی قویس ہے اس سب کو اگر سونا کرو اور راہ خدا میں انفاق کرو پھر بھی اس حج کا ثواب حاصل نہ کر سکو گے۔ تو میں کوئی ایسا عمل بتاؤں جو میرے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ہو۔ یہ حج کا ثواب ہے۔ حج کے ثواب کو ہم کچھ اس قسم کی جب روایات نقل کرتے ہیں تو ہمارے مومنین یہ کرتے ہیں کہ اچھا حج کی اہمیت نہیں ہے، حج کا ثواب نہیں ہے، زیارت کا ثواب ہے۔ زیارت کا ثواب ابھی امام فرما رہے ہیں کہ حج کے ثواب سے زیادہ ہے، لیکن حج کا ثواب بھی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پورا پہاڑ بھی سونے کا ہو، راہ خدا میں انفاق کریں، حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ کون سا حج؟ جو حج مع رسول اللہ ہے، رسول کے ساتھ کیا ہوا حج۔ امام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ایک زیارت امام حسین کا ثواب رسول کے ساتھ کیے ہوئے حج کا ثواب ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ کیا ہوا حج جو کہ مقبولہ ہے، قبول ہوا ہوا حج۔ رسول کے ساتھ بہت سے لوگوں نے حج کیا لیکن قبول نہیں ہوا، قبول درگاہ حق نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ثواب ملا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ثواب ملے گا وہ الگ ہے، لیکن مقبولہ ہونا الگ ہے۔ اس کے بعد کہا مقبولہ مبرورہ صحیح حج۔ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں سے کتنوں کی نماز صحیح ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ افسوس کا مقام، ابھی ہم اتنے دنوں سے فرش اعضاء پر بھی ہیں لیکن اس کو یہاں ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے کتنوں کی نماز صحیح ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آقا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ اس کے بعد آقا کی خدمت میں آئیں، اپنے حمد و سورہ سنائیں، اپنا وضو ان کے سامنے چیک کروائیں، دیکھیں آپ کا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ہم جس زندگی میں ہیں، جس دنیا میں ہیں، اس ماڈرن دور میں ہمارے ہر چیز کا کنسلٹنٹ ہے لیکن ہمارے دین کا کوئی کنسلٹنٹ نہیں، ہم خود سب سے بڑے مجتہد ہیں۔ یہ چھت آپ بغیر انجینئر کے نہیں ڈال سکتے، کیوں؟ ڈالے تو چھت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے گر جائے ہمارے اوپر، اس لیے وہ فیس مانگے وہ بھی دیں گے، جتنا سریا کہ ہے ہمیں شاید لگ بھی رہا ہو یہ سریا زیادہ لگا رہا ہے وہ بھی ڈالیں گے، جتنا جس ریشو کا سیمنٹ کہ ہیں وہ بھی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کنسلٹنٹ نے کہا ہے، اس لیے کہ انجینئر نے کہا ہے۔ ٹھیک، یہ چھت اگر گر بھی جائے تو اس سے بچنے کا امکان پھر بھی ہے، ہو سکتا ہے ادھر سے گرے، میں ادھر کھڑا ہوں وہاں بچ جاؤں، بھاگ جاؤں، کھڑکی سے نکل جاؤں، لیکن دین کی جو عمارت ہے اس کی چھت اگر خراب ہو گئی تو پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں کتنا سریا ہونا چاہیے، کتنا سیمنٹ ہونا چاہیے، کتنا کرش ہونا چاہیے، مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے۔ بھائی آپ نے کچھ پڑھا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے؟ پڑھا میں نے کچھ نہیں ہے لیکن اہمیت نہیں ہے۔ تو ہمیں صحیح ہماری نماز ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، ہمارا حج صحیح ہے یا نہیں ہمیں اس کا کہاں سے علم ہو سکتا ہے۔ یہاں امام فرما رہے ہیں کہ ایک مقبول حج، ایک مبرور حج، ایک زاکیہ۔ ٹھیک، ہمارے ہاں بھی نام ہے، خواتین کا نام ہے
اور ہم زال سے لکھتے ہیں، یہ عربی میں زے سے ہے، زاکیہ حج، ایک وہ حج جو کہ صحیح بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس حج کا ثواب ملے گا۔ اس یمنی سے کہہ رہے ہیں، یمن سے آنے والے شخص سے پوچھا، اور اس کا امام کو علم ہے، پوچھا کیوں؟ تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ تو صرف امام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے یا کوئی اور مقصد بھی ہے۔ پھر پوچھا تجھے اس کا کیا اجر ملے گا؟ اس نے جب اپنے حساب سے اجر بتایا تو کہا نہیں، اس کا اجر یہ نہیں ہے، اس کا اجر حج کا اجر ہے جو مقبولہ ہے، جو مبرورہ ہے، جو زاکیہ ہے، جو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس شخص کو تعجب ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ، ایک زیارت اور ایک حج کا ثواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں نے تمہارے، یہ میرا بیان ہے کہ میں نے تمہارے حج کا، تمہارے زیارت کا ثواب بتایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر زیارت کا ثواب پوچھتے ہو تو ایک زیارت کا 2 حج جو کہ مقبولہ ہے، جو کہ مبرورہ ہے، جو کہ زاکیہ ہے، جو کہ مع رسول اللہ ہے، 2 حج کا ثواب ہے۔ اس نے تعجب کیا، 2 حج کا ثواب؟ امام نے فرمایا 3 حج کا ثواب ہے۔ اس کا تعجب بڑھتا چلا گیا، امام کا عدد بڑھتا چلا گیا، آخری جملہ کہا کہ ایک زیارت کا 30 حج کا ثواب ہے۔ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ وہ زیارت جو یمنی کی تھی اور جس معرفت سے تھی، اس کے لیے 1 حج کا ثواب ہے۔ اس کے بعد کا مرتبہ، اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں، یمن پھر نزدیک، اگر آپ پاکستان سے جاتے ہیں اور معرفت کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور صرف حسین کے لیے جاتے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے 30 حج کا ثواب۔ وہ عصر حضور میں تھا، وہ ائمہ کو دیکھ رہا تھا، ائمہ سے تعلیمات لے رہا تھا، ان معجزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے اس کے کانوں نے یقین کیا اور سفر کی صعوبت کو برداشت کیا، اس کے لیے 1 حج کا ثواب ہے۔ آپ عصر غیبت میں ہیں، آپ نے ائمہ کو نہیں دیکھا ہے، ائمہ سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، آپ نے روایات میں پڑھا ہے، اس پر آپ ایمان لے کے آئے ہیں، اور پھر آپ حج پر، زیارت پر جا رہے ہیں، آپ کو 30 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ زیارت ہے۔ پھر پیدل کیوں چل کر جائیں؟ اگر آپ زیارت کا ثواب بیان کریں تو یہ جو روشن فکر ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ پیدل چل کے نہ جائیں، آپ پھر گاڑیوں میں جائیں، آپ کو پیدل چلنے کا کیا ثواب ہے؟ حج زیارت کے لیے بہت سی روایت ہیں، یہ بھی 1 یا 2 روایات نہیں ہیں، کئی روایات ہیں، جس میں ہے کہ جب زائر قدم بڑھاتا ہے تو اسے ہر قدم پر اس کے 10 سیئات محو ہوتے ہیں، 10 حسنات اضافہ ہوتے ہیں، اور 10 مراتب اس کے مراتب میں بلند ہوتے ہیں۔ ہر قدم پر، ہر قدم پر جب یہ فضیلت ہے، پھر مخصوصاً امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے ابن مارد کی روایت ہے، میں ساری روایت پیش نہ کروں، وہاں پر ان قدموں کے لیے ثواب ہے جو کہ غبار آلود ہوں، وہ قدم جو غبار آلود ہوں زیارت امام حسین کے لیے یا زیارت علی ابن ابی طالب کے لیے، ان ہر قدم پر جنت میں 1000 مکان ملیں گے۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو ہم سے پنہان نہیں ہیں، ہم لوگ الحمدللہ اس کے قائل ہیں، اور اسی لیے یہ معجزات آج کل خلق ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ کربلا میں چہاردہ معصومین کی زیارت آپ سب کو نصیب ہو انشاءاللہ، اور مخصوصاً 40 کی زیارت کے، اس کے لیے روایات میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور پھر یہ آخر سفر 28 سفر جہاں پر رحلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہم ایک دن ایک مجلس پر قصہ تمام نہ کر لیں، اور اس کے نہ آگے کچھ ہے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ مشی ہے، نہ جلوس ہے، نہ اعضاء ہے، اور یہ مظلومیت ہے رسالت مآب کی۔ اس مظلومیت سے رسالت مآب کو
نکالنا ہوگا. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک ایسی عظیم ہستی ہے رسالت مآب کی، رحمت للعالمین ہے. اہل بیت بھی جو کچھ ہیں اور جو بھی فضیلت ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو بھی جو کچھ ملا ہے اس کا اصل و اساس محمد. کلنا محمد، کیونکہ محمد ہیں اس لیے اہل بیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور یہ فرق ہے اہل بیت رسالت مآب میں اور باقی اہل بیت میں، کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے اور وہ مقام آیا جہاں سے آگے تمام فرشتوں کے پر جلتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، وہاں جب رسالت مآب نے اپنے نعلین اتارنی چاہی تو صدا آئی لا تخلع نعلیک. وہ موسیٰ تھا جو کوہ طور میں جب لقاء حق کے لیے جا رہا تھا وہاں فخلع نعلیک کا حکم آیا کہ موسیٰ اپنے نعلین اتار دو. ہم کسی مقدس بارگاہ میں جاتے ہیں، بڑی بارگاہوں کو چھوڑیں، یہاں جو عام عوام انہی بارگاہوں میں جو یہاں موجود ہیں اولیاء اللہ کی ہیں یا نہیں وہ اولیاء اللہ بہت سے ان میں سے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جن مزارات پر جاتے ہیں یہاں اس دیہاتی ان پڑھ شخص کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے جوتوں کے ساتھ نہیں جانا ہے. اتنا علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا کہ وہ کوہ طور پر اس مقدس وادی پر جائیں، اس وادی میں جائیں اور جوتے نہ اتاریں کہ ندائے رب آئے فخلع نعلیک. روایات میں ہے کہ فخلع نعلیک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے اہل بیت کی محبت نکال. اے موسیٰ تو پریشان ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس پریشانی کو اپنے دل سے نکال. یہ نعل ہے نا، اللہ سے جب ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس محبوب کے پاس جا رہا ہے تو پھر دل میں کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہے وہ نعل ہے، پست ہے، کمتر ہے. کمتر کے لیے تعبیر استعارہ نعل کا ہے. اپنی نعلین کو اتار اور پھر ہمارے پاس آ. لیکن اہل بیت رسول وہ ہیں جب عرش خدا پر رسول جا رہے ہیں وہاں کہہ رہے ہیں کہ لا تخلع نعلیک. اپنے اہل بیت کی محبت دل سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ آ. تو ہم حضرت کے دن کو، ان کی رحلت کو، ان کے تولد کو، ان کی شہادت کو، ان کی ولادت کو نہ منائیں، یہ نہیں ہو سکتا. 17 ربیع الاول پھر بھی کچھ نہ کچھ منایا جاتا ہے، لیکن 28 صفر یا آخر صفر جو ہے یہ مظلوم ہے. ہمیں آخر صفر کا مثلا جب مجالس بھی ہو رہی ہیں یہاں تو اس کا کوئی عنوان دینا چاہیے، خمسہ ہونا چاہیے، عشرہ ہونا چاہیے، جو رسالت مآب سے منسوب ہو، ان کا ذکر ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کے مصائب پڑھے جائیں. ایک دن میں اس طرح ہمیں خلاص اور تمام نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور ہمارے دلوں میں رسالت مآب کی محبت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اہل بیت کی محبت ہے، جس طرح حسین کی محبت ہے. اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہے، اور اگرچہ یہ ذوات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے ذکر سے دوسرا کا ذکر کم نہیں ہوتا، بلند ہوتا ہے، اور تمام ہستیاں ایک ہیں، لیکن ہماری معرفت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم لفظ حسین سمجھنے سننے سے جو کیفیت ہمارے دل پر طاری ہوتی ہے وہ لفظ محمد سننے سے طاری نہیں ہوتی. مظلومیت میں حضرت کی ذات بے مراتب زیادہ ہیں، بے مراتب امام حسین سے زیادہ مظلوم ہیں حضرت کی ذات. انشاءاللہ اگر موقع ہوا میں بیان کروں گا، ان کی رحمت کا صرف ایک پہلو نقل کروں اور آپ کی زحمات کو میں تمام کروں. ایک صحابی تھا جس کے گھر میں دوسرے صحابی کا درخت لگا ہوا تھا.
گھر ایک صحابی کا ہے اور اس کے اطراف موجود جو درخت ہے وہ کسی اور صحابی کا ہے۔ یہ جو صحابی تھا یہ جب بھی اس درخت کے پاس آتا تو نوک کیے بغیر، اور عربوں میں نوک کرنے کا طریقہ یا اللہ کہنا ہے۔ جب بھی کسی کے حریم میں داخل ہوتے ہیں، کسی چار دیواری میں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یا ایون گھر کے اندر جب ہم لوگ ایک گھر میں ہیں اور نامحرم خواتین بھی وہاں ہیں، وہ اپنی بابیاں ہیں یا اور رشتہ دار ہیں جو آپ کے محرم نہیں ہیں، تو اسلامی اخلاق یہ ہے، احکام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انہیں پہلے وارن کریں، بتائیں، آگاہ کریں کہ میں آ رہا ہوں۔ عورت پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے حجاب میں رہے، یہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ وہ گھر میں کوئی ایسا ایریا، ایک ایسی حریم ہونی چاہیے جہاں اسے یہ معلوم ہو کہ اگر چادر سرک جاتی ہے سر پر تو کوئی نامحرم ابھی ادھر بغیر بتائے نہیں آئے گا۔ اس لیے یا اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آنے والا شخص یا اللہ کہتا ہے، دوسرا شخص متوجہ ہوتا ہے کہ یہ صرف نامحرم میں بھی نہیں ہے، حتیٰ اگر مرد بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو کہ اس پہ وارد ہونا، داخل ہونا صحیح نہ ہو، اس لیے یا اللہ کہہ کر اجازت لینی چاہیے، اجازت آنے پر داخل ہونا چاہیے۔ یہ ایسا بدو تھا کہ یہ یا اللہ کیے بغیر ہی داخل ہو جاتا تھا۔ دوسرا صحابی اس سے پریشان، جو خورما کا درخت تھا، یہ فقیر اور مسکین صحابی تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے اس خورما کے جو درخت سے گر جاتے تھے وہ اٹھا کے کھاتے، اور اسے اگر نظر آتا تو اسے مارتا تھا کہ یہ میرا خورما تھا، میری کھجوریں تھی، یہ تم کیوں کھا رہے ہو؟ اور رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے گلہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے، یہ صحابی ہے اور یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہیں دونوں صحابی۔ ہمارے حفظ قرآن کا مدرسہ ہے اسکردو میں، ابھی بچے یہیں آئے ہوئے ہیں، اور غدیر پہ اگر آپ لوگ تشریف لائے تھے تو وہ تواشی بھی انہوں نے پیش کی تھی۔ حافظ کل قرآن ہیں، مفاہیم کے ساتھ آپ کوئی بھی موضوع دیں تو وہ اس پر آیت پڑھ دیتے ہیں۔ تو ایک اہل سنت مولانا کے سامنے وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں سے کہو اصحاب کے بارے میں، صحابی کے بارے میں آیت پڑھیں۔ بچوں نے پوچھا واپس مولوی سے، اچھے صحابیوں کے بارے میں یا برے صحابیوں کے بارے میں؟ دونوں کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے۔ یہ بچہ جو 8 سال 10 سال کا ہے، اس نے قرآن حفظ کیا، ابھی عالم مفسر قرآن نہیں ہے، مفاہیم قرآن اس کے پاس ہیں، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں اچھے صحابی بھی ہیں، برے صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ مفتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اچھا صحابی بھی ہے اور برا صحابی بھی، یہی صحابی ہے، یہی داستان ہے، یہ روایت ہر جگہ بھی ہے، یہ میں کوئی صرف شیعہ کتابوں سے نقل نہیں کر رہا، یہ روایت سب نے فریقین نے نقل کی ہے، کوئی اختلافی روایت بھی نہیں ہے۔ یہ صحابی آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے، میں اس شخص سے جو کہ صحابی ہے تنگ ہوں۔ رسول خدا نے اسے طلب کیا اور اس سے کہا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا اپنا درخت ہے، میری زمین ہے، میں جب چاہوں چلا جاؤں اور جیسے چاہوں جاؤں، وہ ہمیشہ حجاب میں رہے، وہ ہمیشہ دروازہ بند رکھے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ پھر یوں کرو کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، ایک درخت مجھ سے لے لو اس ایریا سے باہر، اور یہ جو درخت اس صحابی کے گھر میں ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، کہا 2 درخت لے لو، باہر 2 درخت لو اور وہ درخت مجھے بیچ دو۔ کہا نہیں، کہا باہر 3 درخت لے لو اور وہ درخت مجھے دے دو۔ شقی نے کہا نہیں، مجھے اپنا درخت ہی چاہیے، وہی درخت چاہیے۔ کہا اچھا جنت میں ایک درخت لے لو اور یہ درخت دے دو۔ جب شقی ہو تو صحابیت کیا فائدہ دیتی ہے، رسول کی آفر کیا فائدہ دیتی ہے، رسول کا نور کیا فائدہ دیتا ہے؟ شقی ہے تو شقی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد یہ روایت 2 طرح کی ہیں، ایک لا ضرر ولا ضرار کی روایت ہے کہ جہاں رسالت میں آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دو، اس کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ولی المسلمین ہے، لوگوں کی جانوں سے زیادہ رسول کو ولایت حاصل ہے،
وہ ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے 2 واقعات ہوں، ہو سکتا ہے ایک روایت 2 طرح سے بیان ہوئی ہوں، واللہ اعلم۔ یہ شخص جب چلا گیا تو ایک سمجھدار صحابی بھی تھا۔ اس سمجھدار صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آفر آپ نے دی کہ یہ درخت دے دو اور جنت میں درخت لے لو، یہ آفر برقرار ہے یا ختم ہو گئی؟ یہ سمجھدار تھا، رسالت میں ہم نے کہا ابھی برقرار ہے، یہ آفر موجود ہے۔ ٹھیک، وہ اس صحابی کے شقی کے پیچھے گیا اور اس سے کہا 3 کی تو آفر تھی کہ بھئی 4 درخت لے لو، یہ درخت مجھے دے دو، 5 لے لو، 10 لے لو، 20 لے لو، وہ نہ مانا۔ اس کی کل جائیداد سمجھدار صحابی کی 40 درخت ہے، کہا 40 درخت سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں، تمہیں معلوم ہے، میری کل جائیداد لے لو اور یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ یہ معرفت ہے نا، سمجھدار ہے، صحابی ہے، ایسے صحابہ کو سلام ہے۔ کہا میری کل جائیداد لے لو اور یہ ایک درخت مجھے دے دو۔ اسے یہ ایک درخت ملا، اس نے یہ درخت لیا اور اس کا مالک ہوا، بھاگا گیا رسالت مآب کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایک آفر دی تھی کہ ایک درخت لے لو، یہ وہ درخت ہے، اس کے بدلے میں جنت میں درخت لے لو۔ میں گیا اس لالچ میں تھا، لیکن اب میں اس لالچ سے بھی بالاتر ہوں، میں جنت کا بھی نہیں چاہیے، میں یہ درخت آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، معاملہ نہیں کرتا، میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ صحابی سمجھدار ہے، یہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہے، یہ صرف ایک معاملہ وہاں نہیں ہو رہا، ہم سب کو بھی معرفت ہدیہ کر رہا ہے۔ اگر آپ روایات پڑھیں، اور ہمارے ہاں روایات کا سلسلہ بہت کمزور ہے، ساری روایات، آیات، احادیث ہمارے پاس ہیں اور ہماری ہی ممبروں سے احادیث بیان نہیں ہوتی۔ عجیب بات، احادیث ہیں ہی ہمارے پاس، باقی جو مکاتب ہیں وہاں روایات احکام 500-600 ہیں، 5000-6000 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، کل احکام کی جو روایات احادیث نقل ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں صرف نماز میں 6000 سے زیادہ روایات، صرف نماز کے مسائل میں، اور روایات کا، احادیث کا یہ ذخیرہ ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی ائمہ کے ماننے والے ہیں، محروم ہیں، ان مراتب تک تو نہیں پہنچیں گے۔ اگر روایات کا مطالعہ کریں تو وہاں یہ بات بے کثرت ملتی ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور اس قرآن کو ہدیہ کرو رسالت مآب کو۔ عام قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھ کر اس قرآن کو ہدیہ کرنا رسالت مآب کو اور ہے۔ طواف کرو، حج کرو اور اس طواف کو ہدیہ کرو معصومین کو۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں کبھی کبھار طواف کرتا ہوں اور میں ایک ایک کر کے ہدیہ کرتا ہوں اس طواف کو معصومین کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا آیا تو کوئی طواف ہدیہ کرتا ہے میری ماں فاطمہ الزہرا کو بھی؟ کہا نہیں، یہ کام تو میں نہیں کرتا۔ کہا زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ یہ اور بھی بہت سی روایتیں ہم پھر انشاءاللہ اگر موقع ہوا، یہ مومن کا عمل ہے، یہ سمجھدار صحابی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شروع میں اس کو جو ایک لالچ آئی تھی، لالچ بھی نہیں کہنا چاہیے اسے، یہ عین عبادت ہے، عین تقرب ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، اگر آپ زیارت کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، لالچ نہیں ہے، یہ قربتاً اللہ ہے، اللہ کا تقرب ہے جنت اور رضوان، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بالاتر منزل بھی ہے۔ کہا میں گیا اس لالچ میں تھا کہ یہ درخت حاصل کروں، یہ درخت آپ کے ساتھ معاملہ کروں اور آپ کو دوں اور جنت میں ایک درخت لے لوں، لیکن اب یہ معاملہ ختم، میں یہ درخت آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ رسالت مآب نے یہ ہدیہ قبول کیا، اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت آج سے تمہارا ہوا۔
اب کوئی شخص تمہارے گھر کے حریم میں داخل نہیں ہوگا. بچوں کو بلایا, کہا جاؤ اب یہ درخت تمہارا ہے, جو خرما گرے, جو کھجور گرے وہ بھی کھاؤ, جو کھجور درخت کے اوپر ہے وہ بھی کھاؤ. بچے خوشی سے جب درخت کی طرف لپکے تو رسالت مآب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. جب یہ منظر دیکھا تو جبرائیل نازل ہوا, کہا یا رسول اللہ وہ جو معاملہ تھا وہ اور تھا کہ اس درخت کے بدلے میں ایک درخت جنت میں, لیکن اب جب اس مومن نے ہدیہ کیا ہے تو معاملہ اور ہو گیا. اب اس کو ایک درخت کے بدلے میں جنت میں 1000 درخت کی بشارت دے. یہ رحمت للعالمین ہے, اور یہ رحمت للعالمین آج بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے جو رسول کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید, اور خود رسول شہید نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہر فضیلت رسالت مآب کو دی اور شہادت کی فضیلت نہ دی ہو. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. رسول کی راہ میں لڑنے والا شہید اور زندہ, رسول شہید نہ ہو اور زندہ نہ ہو, ممکن نہیں ہے. رسالت مآب زندہ ہیں آج بھی. رسالت مآب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آپ لا سکتے ہیں. ایک درخت ہدیہ کر دو جس سے ایک خاندان کا مسئلہ حل ہوتا. ایک مکان ہدیہ کر دو, ایک جو چیز آپ کی بساط میں ہے. اور کچھ نہیں ہے, قرآن کا ایک پارہ پڑھنا تو ہمارے بس میں ہے. ہم درس پڑھتے تھے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے پاس, اور اس درس کا روٹین یہ تھی کہ درس سے پہلے دعائے عہد اور اس کے بعد سورہ اخلاص سورہ توحید کی تلاوت, اور وہ تلاوت ہدیہ ہوتی تھی روزانہ ایک معصوم کو, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. صبح صبح سورہ توحید جو ہے, سورہ اخلاص چھوٹی سی سورہ ہے, وہ پڑھیں اور وہ ہدیہ کرتے ہیں. روزانہ ایک معصوم کو ہدیہ کریں. یہ ہدیہ تو ہم دے سکتے ہیں. آج بھی یہ آفر برقرار ہے. کسی ایک مومن کی کوئی مشکل حل کرو, رحمت للعالمین کو ہدیہ کرو, اور جنت میں 1000 درخت لے لو, 1,00,000 درخت لے لو. یہ ساری آفر موجود ہیں. اور رسالت مآب کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مصائب جو اہل بیت پر ٹوٹے ان سب کو رسول نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے. جب علی مرتضیٰ کو حسنین دفن کرنے لے جا رہے تھے اور وہ مقام آیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسنین قبر میں وارد نہیں ہوئے, اور انہوں نے قبر کی طرف بڑھایا امیر المؤمنین کو اور واپس آ گئے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ خود رسول خدا تشریف رکھتے تھے, ہم نے انہیں حوالہ کیا, انہوں نے امیر المؤمنین کو دفنایا. یہ وہ ہستی ہے. جب آخری ایام آئے تو بلایا تمام لوگوں کو اور کہا کہ مجھے اپنی بیٹی زہرا کے گھر لے جاؤ. اور جب بیٹی کے گھر تشریف رکھتے تھے, امیر المؤمنین تشریف رکھتے تھے, حسنین بھی ایک کونے میں تشریف رکھتے تھے, جناب زہرا کا ہاتھ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے علی یہ میری امانت ہے. اور جب امیر المؤمنین نے یہ امانت واپس کی تو اس امانت کا پہلو شکستہ تھا. اتنے مظلوم ہے یہ, بار بار پوچھ رہے ہیں کہ لشکر اسامہ چلا گیا, لشکر اسامہ روانہ ہوا یا نہ ہوا.
بلال کو آواز دی اور کہا اے بلال میرے 2 امامے لے آؤ جن میں سے ایک کا نام سحاب ہے اور ایک کا نام ذی الحمایہ ہے، میری عصا لے کر آؤ، میری تلوار لے کر آؤ، میری ان 2 قمیصوں کو لے کر آؤ جن میں سے ایک قمیص احد کے دن میں نے زیب تن کی تھی اور ایک قمیص میں معراج کے دن گیا تھا۔ اپنی تمام چیزیں علی ابن ابی طالب کے حوالے کی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ امت یہ چیزیں بھی تمہیں نہ دے گی، تمہارا حق غصب کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عجیب منظر ہے کہ جناب سیدہ کا دامن ہے اور رسالت مآب کا سر ہے اور ایک شخص ہے جو بار بار اجازت طلب کر رہا ہے، اور جناب سیدہ نے کہا اے شخص تو چلا جا، رسالت مآب آرام کر رہے ہیں، یہ شخص دوبارہ آتا ہے۔ آپ نے منع کیا، جب تیسری دفعہ آیا تو جناب سیدہ کا دل ٹوٹا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب رخسار نبی پر یہ آنسو گرے، نبی بیدار ہوئے، ماجرا پوچھا، کہا ایک شخص ہے بار بار اجازت طلب کر رہا ہے۔ رسول خدا نے کہا اے فاطمہ یہ تیرے در کا شرف ہے جو یہ شخص اجازت مانگ رہا ہے، وَإِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ اجازت طلب نہیں کرتا۔ فاطمہ اجازت دے دو۔ فاطمہ نے کہا میں نے اجازت دے دی۔ فاطمہ یتیمی کے لیے تیار ہو گئی، فاطمہ مصائب کے لیے تیار ہو گئی۔ فاطمہ وہ مرثیہ لکھے گی، سبحان علیہ الایام لو انہا سبحان علیہ الایام استرنا لیالیا۔ میں عرض کروں گا سیدہ آپ سے باپ جدا ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس امیر المومنین موجود ہیں، حسنین تشریف رکھتے ہیں، پرسہ دینے والے ہیں، آپ کو رونے کی اجازت ہے۔ ایک وہ باپ ہے جو بچی سے جدا ہو رہا ہے، بچی خیمے میں ہے، ذوالجناح کی آواز آتی ہے، بچی نے پھوپھی اماں سے کہا لگتا ہے بابا آ گئے۔ جب خیمے کا پردہ اٹھایا ذوالجناح تھا لیکن خون حسین سے رنگین تھا۔ رہوار آیا، بابا نہ آئے، جا کر سموں سے لپٹ گئی، کہا اے حسب باوفا بتا میرا بابا کہاں ہے؟ جب جواب نہ آیا تو بت کہا اے حسب باوفا یہ بتا میرے بابا کو کس نے شہید کیا؟ جب جواب نہ آیا تو عجیب سوال کیا، کہا اے حسب باوفا اتنا بتا کہ میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا کہ عطشان اور سوکھے گلے پر خنجر چلا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت